अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को नैना वॉइस की तरफ से खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। इसी के साथ हम आज की अपनी कहानी ब्लैक वर्ड की जानिब बढ़ते हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ऐसी बातें जानने के लिए और भी बहुत से अलूम हैं। बहरहाल छोड़ो इस बात को, ये बताओ कि प्रोफेसर रज़ा को रामीज़ की तलाश से मना क्यों कर दिया। तुम्हारा क्या ख्याल है कि ब्लैक पावर्स रामीज़ की तलाश बंद करवा देंगी? डॉक्टर बिशारत ने संजीदा लहजे में कहा। ब्लैक पावर्स? ओह, तो क्या आपका मतलब है कि प्रोफेसर रज़ा ब्लैक पावर्स का नुमाइंदा है? लेकिन वो तो ऐसा आदमी नहीं लग रहा था, इमरान ने और ज़्यादा हैरान होते हुए कहा। वो तो मासूम आदमी है, उसे तो सिर्फ आला कार बनाया गया है। असल आदमी तो प्रोफेसर अल्बर्ट है। इस वक्त ब्लैक वर्ल्ड का सबसे बड़ा नुमाइंदा ब्लैक पावर्स उसके कब्ज़े में है। यूँ समझो कि जदीद दुनिया का विच डॉक्टर है। डॉक्टर बशारत ने कहा। क्या वो सहर जादू का माहिर है? इमरान ने कहा। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, इन मानों में वो विश डॉक्टर नहीं है। वो ब्लैक वर्ड का नुमाइंदा है। जिस तरह रूहानियत के लिए काम करने वालों के मुख्तलिफ रुतबे होते हैं, जैसे वली अब्दाल कुतुब गोस, इसी तरह ब्लैक वर्ड का तमाम इंतज़ाम ब्लैक डेविल के तहत है और ब्लैक डेविल के बाद उसके नायब होते हैं, और प्रोफेसर अल्बर्ट को तुम ब्लैक डेविल का नायब कह सकते हो। की ताकतें उसके ताबे और उसके मातहत काम करती हैं, लेकिन वो बज़ाते खुद एक आम सा आदमी है। बस वो मुख्तलिफ ताकतों को इस्तेमाल करके काम कराता है। डॉक्टर बशारत ने जवाब देते हुए कहा। लेकिन आपको उसकी सारी तफसील का इल्म कैसे हो गया? जहाँ तक मेरा ख्याल है आपका तो कोई ताल्लुक ब्लैक वर्ड से नहीं रहा। इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। अल्लाह ताला मुझे महफूज रखे। ब्लैक वर्ड तो शैतानी निज़ाम है। ये सारी मालूमात मुझे इत्तफाकन हासिल हो गई। असल बात तो ये है कि आजकल मैं एक ऐसे सब्जेक्ट पर काम कर रहा हूँ जिसका ताल्लुक हवा से हमसा से नहीं है, बल्कि सिर्फ ख्याल की क़ुव्वत पर है, क्योंकि नाबीना होने की वजह से मैं हवा से हमसा को इस्तेमाल करने वाले किसी सब्जेक्ट पर काम नहीं कर सकती। पर रिसर्च के दौरान अचानक बगैर किसी वजह के मेरे जहन के पर्दे पर तुम्हारी तस्वीर उभर आई। मेरा मतलब है कि तुम्हारी वो तस्वीर जो मैंने अपने जहन में बनाई हुई है, और फिर इंकशाफात का एक सिलसिला शुरू हो गया। तुम्हारी होटल में प्रोफेसर रज़ा से मुलाकात हुई, तुम्हारी उससे बातें, फिर किसी और जगह जाकर तुम्हारी उससे मज़ीद बातें, किसी जोसेफ के इंकशाफात, ये सब कुछ यहाँ बैठे बैठे मुझे मालूम हो गया। और आखिर में ये बात भी मेरे जहन में आई कि तुम मुझसे मिलने के लिए आ रहे हो। डॉक्टर बशारत ने कहा तो इमरान के चेहरे पर हकीकी हैरत के तासरात उभर आए। ये कौन सा निज़ाम होगा डॉक्टर? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैंने अभी उस पर गौर किया है, मेरे जहन में तो यही आया है कि किसी नामालूम वजह से या इत्तफाकन मेरा ज़हनी राब्ता तुम्हारे जहन से हो गया, और जो कुछ मुझे मालूम हुआ है तुम्हारे जहन से ही मालूम हुआ है। लेकिन हुआ ये सब कुछ इत्तफाक से ही है। डॉक्टर बशारत ने कहा। लेकिन अगर ये बात होती तो मुझे फ़ौरन पता चल जाता कि मेरे जहन से किसी का राब्ता हुआ है, जबकि मुझे उसका कोई एहसास नहीं हुआ। इमरान ने कहा। हाँ, तुम ठीक कहते हो। तुम जैसे ताकतवर और तरबियत याफ्ता जहन को वाकई उसका इल्म हो जाना चाहिए। लेकिन तुम शायद टेलीपैथी के सिलसिले में सोच रहे हो, लेकिन ये कोई और निज़ाम है, टेलीपैथी नहीं है। बहरहाल इस बात को छोड़ो, तुम जिस मकसद के लिए आए हो उसकी बात करो। डॉक्टर बशारत ने जवाब दिया। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि प्रोफेसर अल्बर्ट के बारे में आपको कैसे मालूम हुआ? इमरान ने कहा। तो डॉक्टर बशारत चौंक पड़े। अरे हाँ, उसके मुतालिक तो बताना भूल ही गया। जब तुमसे जहनी राब्ते के दौरान प्रोफेसर रज़ा का नाम सामने आया, तो मेरे जहन पर यकलख्त प्रोफेसर अल्बर्ट के बारे में इंकशाफात होने शुरू हो गए, और जो कुछ मैंने तुम्हें उसके बारे में बताया है वो सब कुछ उस दौरान मुझे मालूम हुआ है। डॉक्टर बशारत ने जवाब देते हुए कहा। लेकिन इस प्रोफेसर अल्बर्ट का हुलिया, उसका हदूद अरबा, और असल बात ये कि वो प्रोफेसर रज़ा को दरमियान में डालकर क्यों रामीज़ हासिल करना चाहता था? वो खुद उसे तलाश क्यों नहीं कर सकता? और वो उसे क्या फ़ायदा हासिल करना चाहता है, और अब वो क्या करेगा? इमरान ने कहा। तो डॉक्टर बशारत बेइख्तियार मुस्कुरा दिए। तुमने तो बैक वक्त इतने सवाल कर दिए कि उनके जवाब में पूरी तहकीकाती मुकाला लिखा जा सकता है, लेकिन हकीकत ये है कि मुझे इस वक्त उनसे किसी सवाल का भी जवाब मालूम नहीं है। मुझे सिर्फ इतना मालूम हो जाता है जितना मैंने तुम्हें बताया है। डॉक्टर बशारत ने जवाब देते हुए कहा। ओह, मैं तो इसलिए आपके पास आया था कि आपने मुझे बताया था कि आपके पास रामीज़ मौजूद है, इसलिए मेरा ख्याल है कि रामीज़ की वजह से आप ब्लैक वर्ड के बारे में तफसीलात जानते होंगे। इमरान ने कदरे मायूसाना लहजे में कहा। जहाँ तक रामीज़ का ताल्लुक है, तो जब मैंने तुम्हें बताया था कि इस वक्त जो जेवर मेरे पास मौजूद था, मैं उसे रामीज़ ही समझता था, लेकिन बाद में इंकशाफ हुआ कि वो असल रामीज़ नहीं है, वो नकली जेवर है। मेरा मतलब है कि उस पर रामीज़ के जो निशानात थे वो तहकीक से गलत साबित हुए हैं। मैंने उसे डॉक्टर रिजवान को भेजा था, उन्होंने उस पर तहकीक करके मुझे वापस भिजवा दिया।
डॉक्टर बशारत ने जवाब दिया, ओह फिर तो सारा मसला ही ख़त्म हो गया। इमरान ने कहा, अगर तुम इस सिलसिले में अपना तजस्सुस मिटाना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक टिप दे सकता हूँ। डॉक्टर बशारत ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा, कैसी टिप? इमरान ने चौंक कर देखा। दारुल हुकूमत के नवाही कस्बे मांग वाला में एक साहब रहते हैं जिनका नाम हकीम फजल दीन है। मांग वाला का मेन बाज़ार में उनकी हिकमत की दुकान है और वो तकरीबन मेरी उम्र के ही हैं। जद्दी पुश्ती हकीम हैं, वो प्राइमरी स्कूल में मेरे क्लास फेलो भी रहे हैं। जब मैं नाबीना होने की वजह से यहाँ आया तो अचानक एक रोज़ मुझे उनका ख्याल आ गया। मैंने बाबा तालिब से बात की कि क्योंकि मुझे मालूम है कि बाबा तालिब मांग वाला के रहने वाले हैं। बाबा तालिब ने मुझे बताया कि हकीम साहब हयात हैं और मांग वाला में अपने अबाओ अजदाद की दुकान में हिकमत कर रहे हैं। बाबा तालिब ने ही मुझे बताया कि जवानी में वो सफली अलूम के चक्कर में पड़ गए थे और इस सिलसिले में उनकी इतनी शोहरत हुई थी कि सब लोग उन्हें मांग वाला का शैतान कहने लगे थे और गंदे काम कराने वाले उनके दरवाजे पर पहुंचते रहते थे। लेकिन फिर अचानक उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ दिया और बाकायदा मस्जिद में जाकर इमाम मस्जिद के हाथ पर तौबा की और फिर वाकई वो तौबा पर कायम भी रहे और अब वो इंतहाई दीनदार आदमी हैं और अब उन्हें सब लोग हकीम बाबा कहते हैं और उनकी बेपनाह इज्जत करते हैं। बाबा तालिब की ये बातें मुझे सुनकर उनसे मिलने का शौक़ हुआ तो मैं उनके साथ उनसे मिलने के लिए मांग वाला गया। वो मुझसे मिलकर बेहद खुश हुए। उनके पास कई रोज़ मेहमान ठहरा और हमारे दरमियान खूब खुलकर बातें हुईं। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने वाकई सफली अलूम में इंतहा दर्जे की महारत हासिल कर ली है और उनका ताल्लुक़ इस निज़ाम से इंतहाई आला सतह पर जुड़ गया था और वो इस दलदल में पूरी तरह डूब चुके थे। लेकिन फिर उन पर अल्लाह ताला ने रहमत की और उनका राब्ता एक नेक आदमी से हुआ जो किसी कस्बे में इमाम मस्जिद था। वो साहिब अहले नज़र थे। उन्होंने हकीम फजल दीन पर ऐसी नज़र डाली कि हकीम फजल दीन की ज़िंदगी और सोच का रुख ही बदल गया। उन्होंने सफली अलूम से तौबा कर ली और आज तक अपनी तौबा पर कायम है। इमाम मस्जिद साहब के वफ़ात पा चुके हैं लेकिन अब वो हिकमत के साथ साथ सफली अलूम के असरात को ज़ायल करने के लिए भी काम करते हैं, लेकिन उसके लिए वो कोई हदिया वगैरह भी कबूल नहीं करते। बकौल उनके वो सिर्फ़ ऐसा अपने साबका गुनाहों के कुफारे के लिए करते हैं। मेरी उनसे जो तफसीली बात हुई उससे मुझे मालूम हो गया कि वो वाकई ब्लैक वर्ड के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और ना सिर्फ जानते हैं बल्कि अब भी वो उस निज़ाम के बारे में बाखबर रहते हैं। फिर वो अक्सर दारुल हुकूमत आकर भी मुझसे मिलते रहते हैं। इसलिए मेरा ख़्याल है कि अगर तुम उनसे मिल लो तो यकीनन वो उस बारे में तुम्हें कोई मुफीद बात बता सकते हैं। तुम उनसे मेरा नाम लेना या अगर तुम चाहो तो मैं बाबा तालिब को तुम्हारे साथ भेज देता हूँ। डॉक्टर बशारत ने कहा, नहीं, बाबा तालिब को साथ ले जाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह आपको तकलीफ़ होगी। मैं आपका नाम लेकर उनसे मिल लूँगा। आप मुझे इजाज़त दीजिए, ने कहा और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। कभी कभी वैसे भी चक्कर लगा लिया करो। डॉक्टर बशारत ने मुस्कुराते हुए कहा, इंशाल्लाह ज़रूर हाज़िरी दूंगा। इमरान ने कहा और सलाम करके वो मुड़ा और थोड़ी देर बाद उसकी कार उस कॉलोनी से निकलकर उस रोड की तरफ बढ़ती चली जा रही थी जिससे वो मांग वाला कस्बा तक पहुंच सकता था। गो बज़ाहिर इस सारी कार्रवाई का कोई मकसद ना था, लेकिन इमरान के जहन में एक तजस्सुस सा था और आजकल फारिग भी था, इसलिए वो सिर्फ अपनी दिलचस्पी की वजह से ये सारी मुलाकातें कर रहा था। तकरीबन 1 घंटे की ड्राइविंग के बाद वो मांग वाला कस्बे पहुंच गया। ये एक छोटा सा कस्बा था, इसलिए उसे जल्द ही हकीम बाबा की दुकान का इल्म हो गया। जब वो दुकान पर पहुंचा तो दुकान बंद थी। हमसायों से मालूम हुआ कि हकीम साहब की तबीयत नासाज है, इसलिए वो आज दुकान पर नहीं आए। तो इमरान ने उनकी रिहाइश गाह का पता मालूम किया और थोड़ी देर बाद वो उनके मकान पर पहुंच गया, जो एक हवेली नुमा खासा बड़ा और कुशादा मकान था। मेरा नाम अली इमरान है, मैं दारुल हुकूमत से आया हूँ। मुझे डॉक्टर बशारत अली साहब ने भेजा है, हकीम साहब से मिलना है। इमरान ने मुलाजिम के बाहर आने पर उससे कहा, जी आ जाइए, मैं फाटक खोलता हूँ। मुलाजिम ने कहा। उसने हवेली का बड़ा फाटक खोल दिया। इमरान कार अंदर ले गया और फिर मुलाजिम उसे एक ड्राइंग रूम नुमा अंदाज में सजे हुए कमरे में बिठाकर वापस चला गया। फिर उसकी वापसी तकरीबन 10 मिनट बाद हुई। आइए जनाब, हकीम साहब की तबीयत नासाज है, इसलिए वो आपसे अपने कमरे में ही मुलाकात करेंगे, मुलाजिम ने कहा। तो इमरान उठ खड़ा हुआ और चंद लम्हों बाद जो मुलाजिम की रहनुमाई में एक बड़े कमरे में दाखिल हुआ तो वहाँ कुर्सी पर एक अधेड़ उम्र बारेज आदमी बैठा हुआ था, जिसके जिस्म पर सादा लिबास था लेकिन उसकी आंखों में बेपनाह चमक थी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमरान ने अंदर दाखिल होते हुए इस बारेश आदमी से, जो यकीनन हकीम बाबा फजल दीन थे, से मुखातिब होकर कहा, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए तशरीफ़ लाइए, खुश आमदीद। हकीम साहब ने उठकर मुस्कुराते हुए कहा और मुसाफे के लिए हाथ बढ़ा दिया। इमरान ने मुसाफा किया
تشریف رکھیے اور فرمائیے کہ آپ کیا پینا پسند کریں گے؟ حکیم صاحب نے مسکراتے ہوئے بڑے خلوص بھرے لہجے میں کہا، چائے اور دوسرے مشروبات تو ہر جگہ سے مل جاتے ہیں، لیکن آپ جیسے صاحب سے تو کوئی خاص شربت ہی ملے گا، روح کو بالیدہ کر دینے والا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو حکیم بابا فضل دین بے اختیار ہنس پڑے۔ بہت خوب، ضرور ملے گا، حکیم صاحب نے کہا، اور پھر انہوں نے عمران کو لے آنے والے ملازم سے کسی شربت کا عجیب سا نام لے کر لانے کے لیے کہا تو ملازم سر ہلاتا ہوا واپس چلا گیا۔ میری طبیعت ناساز ہے، میں اس لیے آج دکان پر نہ جا سکا، اور یہاں بھی میں نے اپنے ملازم کو منع کر رکھا تھا کہ وہ ملاقاتیوں سے معذرت کرے، لیکن آپ نے ڈاکٹر بشارت صاحب کا حوالہ دیا تو میرا ملازم آپ کو انکار نہ کر سکا، کیونکہ وہ ڈاکٹر بشارت صاحب اور میرے تعلقات کے بارے میں جانتا ہے۔ لیکن اب آپ سے ملاقات کے بعد مجھے حقیقتاً دلی مسرت ہو رہی ہے، کیونکہ میری نظروں نے دیکھ لیا ہے کہ میری ملاقات ایک عظیم انسان سے ہو رہی ہے۔ بابا نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ تو آپ کا حسن ظن ہے حکیم صاحب، ورنہ میں کیا اور میری اوقات کیا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، یہ بھی آپ کی عظمت کا ثبوت ہے، بہرحال فرمائیے کیسے آنا ہوا ہے؟ حکیم بابا نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ عمران کوئی جواب دیتا ملازم اندر داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں سنہرے رنگ کے مشروب کا ایک گلاس تھا جو اس نے عمران کی طرف بڑھا دیا۔ آپ نہیں لیں گے؟ عمران نے گلاس لیتے ہوئے حکیم صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میری طبیعت ناساز ہے، اس لیے میں معذرت خواہ ہوں، آپ لیجئے۔ صاحب نے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو کسی سازوں کے مستری کو لے آؤں دارالحکومت سے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، سازوں کے مستری کو کیا مطلب؟ حکیم بابا نے حیران ہو کر کہا، سازوں کا کوئی مستری ہی ناساز کو ساز بنا سکتا ہے۔ عمران نے معصوم سے لہجے میں کہا تو حکیم بابا بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ او آپ بڑی دلچسپ باتیں کرتے ہیں خوب، دراصل جوانی میں غلط دھندوں میں پھنس گیا تھا جس کے اثرات بعض اوقات طبیعت پر پڑ جاتے ہیں۔ حکیم بابا نے ہنستے ہوئے کہا، ہوتی ہی ایسی ہے، آپ کا قصور نہیں ہے۔ عمران نے مشروب کی چسکی لیتے ہوئے کہا، اور حکیم بابا ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ آپ غلط دھندوں سے کوئی اور مطلب نہ لیں، میں دراصل سفلی علوم کے چکر میں پڑ گیا تھا، حکیم صاحب نے کہا، اور عمران مسکرا دیا۔ شربت تو واقعی بے حد لذیذ اور روح پرور ہے، اس کے لیے خصوصی شکریہ، عمران نے کہا، اور حکیم بابا مسکرا دیے۔ شکریہ، یہ ہمارا خاندانی نسخہ ہے، نے کہا، اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا کیونکہ شربت نہ صرف بے حد لذیذ تھا بلکہ اسے پیتے ہوئے عمران کو انتہائی خوشگواری کے تاثرات محسوس ہو رہے تھے۔ حکیم صاحب، آپ سفلی علوم میں کن کن علوم کے ماہر تھے؟ عمران نے گلاس خالی کر کے ایک طرف موجود تپائی پر رکھتے ہوئے کہا تو حکیم صاحب بے اختیار چونک پڑے۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ حکیم بابا نے کہا، میں آپ کو تفصیل بتا دیتا ہوں، کے بعد بات ہوگی، عمران نے کہا، اور پھر اس نے مختصر طور پر پروفیسر رضا سے ملاقات، اس سے ہونے والی بات چیت، اور پھر ڈاکٹر بشارت سے ہونے والی بات چیت، اور اس کے بعد ڈاکٹر بشارت نے حکیم صاحب کے متعلق جو کچھ بتایا تھا وہ سب کچھ بتا دیا۔ اب میں ساری بات سمجھ گیا ہوں کہ آپ کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے، حکیم بابا نے اس بار انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کتنا وقت؟ عمران نے پوچھا۔ آپ آج میرے ساتھ رہیں، تک میں جو کچھ معلوم کر سکا آپ کو بتا دوں گا، حکیم بابا نے کہا۔ او نہیں، میں رات یہاں نہیں رک سکتا، ویسے بھی آپ کی طبیعت ناساز ہے، اس لیے آپ کو اس وقت مزید تکلیف دینا بھی نہیں چاہتا، میں ایک ہفتے بعد پھر حاضر ہو جاؤں گا، اس دوران آپ کی جب بھی طبیعت ٹھیک ہو معلومات حاصل کر لیں، عمران نے کہا۔ او نہیں عمران صاحب، ایسی کوئی بات نہیں، آپ بے فکر رہیں، بس آپ کو 1 گھنٹہ انتظار کرنا ہوگا، حکیم بابا نے اصرار کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کر لوں گا، میں باہر ڈرائنگ روم میں جا کر بیٹھ جاتا ہوں، عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں، آپ یہیں تشریف رکھیں، مجھے ایک خاص کمرے میں جانا ہوگا، حکیم بابا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور حکیم صاحب سر ہلاتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ ان کے جانے کے بعد عمران کمرے کے ایک کونے میں رکھے ہوئے ایک ریک کی طرف بڑھ گیا۔ ریک میں حکمت کے موضوع پر خاصی پرانی کتابیں موجود تھیں۔ عمران ان کتابوں کو دیکھتا رہا، اور پھر اس نے ایک کتاب منتخب کی اور اسے اٹھا کر واپس کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ ظاہر ہے اس کے لیے خالی بیٹھ کر 1 گھنٹہ گزارنا کافی مشکل تھا، اس لیے اس نے یہ 1 گھنٹہ کتاب پڑھنے میں گزارنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ کتاب پڑھتا رہا، اور پھر اس وقت وہ چونکا جب اس نے کمرے میں کسی کے داخل ہونے کی آہٹ سنی۔ وہ چونک کر مڑا، اور اس نے کمرے میں حکیم بابا کو داخل ہوتے دیکھا۔ حکیم بابا کا چہرہ سیاہی مائل ہو رہا تھا، دھندلا سی گئی۔ عمران بے اختیار اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ او یہ آپ کی کیا حالت ہو گئی ہے؟
نے جلدی سے آگے بڑھ کر حکیم بابا کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، فکر مت کرو، میں ٹھیک ہوں۔ دراصل یہ کام ہی ایسا ہے کہ اس سے اعصاب اور جسم پر غیر معمولی دباؤ پڑتا ہے۔ بہرحال ٹھیک ہوں، فکر مت کرو، حکیم بابا نے آہستہ سے کہا، اور کرسی پر بیٹھ کر انہوں نے سر کرسی کی پشت سے لگا لیا اور لمبے لمبے سانس لینے شروع کر دیے۔ انہوں نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ میں شرمندہ ہوں حکیم صاحب کہ میری وجہ سے آپ کو یہ تکلیف اٹھانی پڑی، عمران نے کہا۔ وہ واقعی حکیم بابا کی حالت دیکھ کر دل ہی دل میں شرمندہ ہو رہا تھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، مجھے صرف 5 منٹ لگیں گے، پھر میں نارمل ہو جاؤں گا۔ حکیم بابا نے اسی طرح آنکھیں بند کیے جواب دیا اور عمران خاموش ہو گیا۔ البتہ اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتاب بند کر کے دوبارہ ریک میں رکھ دی اور خود آ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ حکیم بابا کی کیفیت واقعی آہستہ آہستہ نارمل ہوتی جا رہی تھی اور پھر واقعی 5 منٹ بعد وہ پوری طرح نارمل ہو گئے تھے۔ اب انہوں نے آنکھیں کھولی تو ان کی آنکھوں میں وہی پہلے جیسی چمک تھی۔ محفا گھبرا گئے، ایسے کاموں میں تو ایسا ہی ہوتا ہے، ابھی تو مجھے کچھ بھی نہ ہوا تھا، تم اگر میری حالت اس وقت دیکھتے جب میں اس شیطانی نظام کی دلدل میں دھنسا ہوا تھا، پورا بدن روح جسم بن گیا تھا۔ حکیم بابا نے اس بار مسکراتے ہوئے کہا اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسے واقعی اندازہ ہو رہا تھا کہ ایسی سفلی چلوں کے دوران انسان کی کیا حالت ہو جاتی ہوگی۔ اگر اس قدر تکلیف ہوتی ہے حکیم بابا تو پھر ایسا کام لوگ کرتے کیوں ہیں، عمران نے کہا اور حکیم بابا بے اختیار ہنس پڑے۔ ہوس، اقتدار، اپنی بات کو فوراً پورا ہوتے دیکھنے کی فطری خواہش، دوسروں کے افعال کو اپنے تابع دیکھنے کی انسانی جبلت۔ آپ کی بات درست ہے، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، جو کچھ معلوم ہوا ہے کہ وہ انتہائی حیرت انگیز بھی ہے اور خوفناک بھی۔ میں نے ایک خاص عمل کے ذریعے اس نظام کی انتہائی اعلیٰ سطح پر رابطہ قائم کر کے معلومات حاصل کی ہیں۔ جو کچھ مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس کے مطابق اس شیطانی نظام کی کوئی بہت بڑی طاقت اس ملک پاکیزہ پر اندھیرے مسلط کرنے، اسے تباہ و برباد کرنے کی غرض سے کام کر رہی ہے، کیونکہ اس بڑی طاقت کے مطابق پاکیزہ کی ترقی پوری دنیا میں پھیلے ہوئے شیطانی نظام کے خاتمے کا باعث بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے انہیں اس مقدس زیور رامیس یا زانجر کی تلاش ہے۔ ان کے خیال میں یہ مقدس زیور پاکیزہ میں کہیں موجود ہے۔ انہوں نے پہلے اسے مصر میں تلاش کرایا لیکن وہاں یہ نہ مل سکا۔ پروفیسر رضا کو انہوں نے اعلیٰ کار بنایا کیونکہ وہ خود اسے تلاش نہیں کر سکتے۔ ان کے مطابق اس زیور کو صرف وہ آدمی تلاش کر سکتا ہے جس کا تعلق شیطانی نظام سے نہ ہو۔ بہرحال اس زانجر کو وہ طاقت حاصل کر کے اس کی مدد سے پاکیزہ کو تباہ کرنا چاہتی ہے، کیونکہ اس بڑی طاقت کے مطابق پاکیزہ کی ترقی پوری دنیا میں پھیلے ہوئے شیطانی نظام کے خاتمے کا باعث بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے انہیں اس مقدس زیور رامیس یا زانجر کی تلاش ہے۔ ان کے خیال کے مطابق یہ مقدس زیور پاکیزہ میں کہیں موجود ہے۔ انہوں نے پہلے اسے مصر میں تلاش کرایا لیکن وہاں یہ نہ مل سکا۔ پروفیسر رضا کو انہوں نے اعلیٰ کار بنایا کیونکہ وہ خود اسے تلاش نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے مطابق اس زیور کو صرف وہ آدمی تلاش کر سکتا ہے جس کا تعلق شیطانی نظام سے نہ ہو۔ بہرحال اس زانجر کو وہ طاقت حاصل کر کے اس کی مدد سے پاکیزہ کو تباہ کرنا چاہتی ہے۔ جہاں تک مجھے معلوم ہوا ہے وہ طاقت ایک انسان ہے اور یہودی ہے، لیکن وہ اس شیطانی نظام میں خاصا بڑا مقام رکھتا ہے۔ لیکن اب انہیں یقین آ گیا ہے کہ پروفیسر رضا اس زیور کو تلاش نہیں کر سکتا، اس لیے انہوں نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ اب انہوں نے پاکیزہ کے کسی آدمی کو منتخب کیا ہے، اس کا نام معلوم نہیں ہو سکا، صرف اتنا معلوم ہوا ہے کہ وہ کوئی انتہائی خطرناک آدمی ہے۔ اس لیے اس شیطانی شخصیت نے اس پر شیطانی نظام کے خاص حربے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بس اتنا ہی معلوم ہوا ہے، حکیم بابا نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ کیا یہ شیطانی شخصیت وہی پروفیسر البرٹ ہوگا؟ عمران نے کہا۔ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی، میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، حکیم بابا نے کہا۔ اوکے، بہت بہت شکریہ حکیم بابا، آپ نے میری خاطر اتنی تکلیف اٹھائی ہے، میں اس کے لیے آپ کا دلی طور پر مشکور ہوں۔ اب مجھے اجازت دیں، عمران نے انتہائی خلوص بھرے لہجے میں کہا۔ کیا تم مطمئن ہو گئے ہو یا میں پھر کوشش کروں؟ حکیم نے پھر کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ اوہ نہیں حکیم بابا، مجھے اس سارے سلسلے سے براہ راست تو کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں تو صرف اپنے ذہنی تجسس کی وجہ سے کام کر رہا ہوں۔ مجھے بس اس بات کی فکر تھی کہ کہیں اس معصوم سے پروفیسر رضا کو، جس نے میرے کہنے پر اس رامیس کی تلاش بند کر دی تھی، کوئی تکلیف نہ پہنچے۔
لیکن اب جب کہ آپ نے بتا دیا ہے کہ انہوں نے اس کا پیچھا چھوڑ دیا ہے تو اب میں مطمئن ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن پاکیزہ کے خلاف جو سازش کی جا رہی ہے اس کا کیا ہوگا؟ یہ شیطانی نظام تو انتہائی طاقتور ہے، اور پھر وہ نہ جانے کس کو اعلی کار بنا رہے ہیں، جسے وہ خطرناک شخصیت بھی کہہ رہے ہیں۔ میں تو اس بارے میں سوچ رہا ہوں، حکیم بابا نے کہا۔ آپ پاکیزہ کی فکر نہ کریں حکیم بابا، میرا ایمان ہے کہ پاکیزہ پر اللہ تعالیٰ کی خاص نظر کرم ہے۔ وہ یقیناً اس شیطانی نظام کی اس سازش کو اپنے کسی نیک بندے کے ذریعے ختم کرا دے گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور حکیم بابا کے چہرے پر بھی عمران کی بات سن کر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے، اور عمران ان سے مصافحہ کر کے اور ایک بار پھر ان کا شکریہ ادا کر کے کار میں بیٹھ کر ان کی حویلی سے باہر آ گیا۔ اب اس کی کار کا رخ واپس دارالحکومت کی طرف تھا، گو اس کے ذہن میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ وہ کون سی شخصیت ہو سکتی ہے جس کو اب اعلی کار بنایا جائے گا، اور جسے بلیک ورلڈ والے بھی خطرناک شخصیت قرار دے رہے ہیں۔ لیکن پھر وہ یہ سوچ کر مطمئن ہو جاتا ہے کہ جسے بلیک ورلڈ کی اعلیٰ سطح پر خطرناک شخصیت قرار دیا جا رہا ہے وہ خود ہی ان سے نمٹ لے گا۔ ظاہر ہے وہ اس پروفیسر رضا کی طرح سیدھا سادھا معصوم آدمی نہ ہوگا۔ اب اسے یہ تو تصور بھی نہ تھا کہ جسے اعلی کار بنایا جا رہا ہے اور جسے خطرناک شخصیت قرار دیا جا رہا ہے وہ اس کی اپنی ذات ہے۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو آرام کرسی پر نیم دراز پروفیسر البرٹ نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازے سے جیوتی اور اناکی اندر داخل ہو رہی تھی، وہ دونوں تقریباً نیم عریاں لباس میں تھی۔ او آؤ، پروفیسر البرٹ نے چونک کر سیدھے ہوتے ہوئے کہا۔ بلیک ڈیول کا یہ نیا موبد پسند آیا ہے پروفیسر، اناکی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، تم نے واقعی بہترین انتظامات کیے ہیں، مجھے پسند آئے ہیں، پروفیسر البرٹ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پروفیسر البرٹ، ہم دونوں آپ سے اس عمران کے سلسلے میں بات کرنے آئی ہیں، اناکی نے کہا تو پروفیسر البرٹ چونک پڑا۔ اوہ، کیا بات ہے، کیا کوئی نئی بات سامنے آئی ہے؟ پروفیسر البرٹ نے ایک بار پھر چونک کر پوچھا۔ پروفیسر البرٹ، اناکی مجھ سے ملی تھی اور اس نے جب مجھے کہا کہ وہ خود اس عمران کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے تو میں رضامند ہو گئی۔ البتہ میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ میں پیچھے رہ کر اس کی مدد کرتی رہوں گی۔ یہ بات طے ہونے کے بعد میں نے کسی انسانی روپ دھارنے کی ریاضت نہ کی، البتہ میں نے اس عمران کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کیں تو انتہائی حیرت انگیز باتیں سامنے آئی ہیں۔ چنانچہ میں نے اناکی سے کہا کہ وہ مشن پر کام کرنے سے پہلے معبد میں آئے اور ہم دونوں مل کر پہلے ان نئی معلومات کی بنا پر آپ سے مشورہ کریں گی۔ چنانچہ میں نے یہاں آنے اور آپ سے باتیں کرنے اور اناکی کی مدد کرنے کے لیے یہ روپ دھار لیا ہے تاکہ عام روشنی میرا کچھ نہ بگاڑ سکے، اور اب جب کہ اناکی یہاں پہنچی ہے تو ہم دونوں آپ کے پاس حاضر ہوئی ہیں۔ جیوتی نے کہا۔ کون سی نئی معلومات سامنے آئی ہے؟ ایسی کیا بات ہے کہ تمہیں مجھ سے مشورے کی ضرورت پڑی ہے؟ پروفیسر البرٹ نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ پروفیسر البرٹ، ہمیں معلوم ہے کہ آپ بلیک ڈیول کے نائب ہیں اور آپ کو وسیع اختیارات حاصل ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کو ذاتی طور پر بلیک ڈیول کی شیطانی صلاحیتیں حاصل نہیں ہیں۔ آپ سارا کام مختلف شیطانی طاقتوں کو حکم دے کر کرتے ہیں۔ آپ کی شیطانی ذہانت کی وجہ سے آپ کو بلیک ڈیول نے اپنا نائب بنایا ہے، لیکن آپ کو شیطانی صلاحیتیں اس لیے نہیں دیں کہ اس طرح آپ کی ذہانت ختم ہو سکتی تھی۔ چنانچہ آپ بظاہر ایک عام سے انسان ہیں، جیوتی نے کہا تو پروفیسر البرٹ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ مجھے یہ ساری باتیں معلوم نہیں ہیں؟ پھر یہ باتیں کرنے سے تمہارا کیا مقصد ہے؟ پروفیسر البرٹ نے لہجے میں اس بار قدرے غصے کا تاثر موجود تھا۔ آپ ناراض نہ ہوں، آپ ہمارے آقا ہیں، آپ کی ناراضگی تو ہمارے لیے موت ہے۔ میں نے یہ باتیں صرف اپنی بات کو پوری طرح واضح کرنے کے لیے کی ہیں، اس بار جیوتی نے انتہائی عاجزانہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، بات کرو، پروفیسر البرٹ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ پروفیسر البرٹ، میں نے اس عمران کے بارے میں جو معلومات حاصل کی ہیں ان سے پتہ چلا ہے کہ عمران ذہنی اور روحانی طور پر اس قدر طاقتور ہے کہ اس پر کسی طرح بھی بلیک ورلڈ کنٹرول نہیں کر سکتی۔ دوسری بات یہ کہ عمران کو آپ کے متعلق بھی علم ہو گیا ہے۔ آپ نے جب عمران کے ذہن میں جھانکنے کی کوشش کی تھی اور آپ کو ناکامی ہوئی تھی تو آپ کی اس کوشش سے پاکیزہ کے ایک اور آدمی جس کا نام ڈاکٹر بشارت ہے اس کو اتفاقاً کامیابی حاصل ہو گئی۔ اس نے عمران کا ذہن پڑھ لیا۔ اس طرح اس نے پروفیسر رضا اور رامیز کی تلاش کے بارے میں معلوم ہو گیا، اور ساتھ ہی آپ کی کوشش کی وجہ سے اس کا لنک اپ آپ کے ساتھ بھی ہو گیا، اور اسے معلوم ہو گیا کہ آپ پروفیسر البرٹ ہیں اور آپ بلیک ڈیول کے نائب ہیں، اور پروفیسر رضا کو آپ نے اعلی کار بنا کر رامیز تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس نے یہ بات عمران کو بتا دی۔ اس کے بعد ایک اور بات سامنے آئی کہ پاکیزہ کا ہی ایک اور شخص جس کا نام حکیم بابا ہے وہ کسی زمانے میں بلیک ورلڈ سے متعلق رہا ہے، لیکن بعد میں علیحدہ ہو گیا تھا۔
لیکن اب بھی اسے یہ صلاحیت حاصل ہے کہ وہ اگر چاہے تو بلیک ورڈ کی اعلیٰ سطح سے رابطہ کر کے معلومات حاصل کر سکتا ہے۔ اس ڈاکٹر بشارت نے اس عمران کو اس حکیم بابا کی ٹپ دے دی اور عمران اس حکیم بابا کے پاس پہنچ گیا۔ اس حکیم بابا نے بلیک ورڈ کی اعلیٰ سطح سے رابطہ جوڑ کر یہ معلوم کر لیا کہ رامیس کو اس لیے تلاش کرایا جا رہا ہے کہ اس کی مدد سے پاک ایشیا پر اندھیرے مسلط کر دیے جائیں، اور اسے یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ آپ نے پروفیسر رضا کو چھوڑ کر اب پاک ایشیا کے کسی اور آدمی کو جسے بلیک ورڈ جیسی خطرناک شخصیت سمجھتی ہے اس رامیس کی تلاش کے لیے اعلی کار بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ لیکن اسے آپ کا نام یا علی عمران کا نام معلوم نہ ہو سکا۔ اس کے بعد عمران کے ذہن میں اس خطرناک شخصیت کے بارے میں بھی خود بد شروع ہو گئی، اور اس کے ذہن میں بھی یہ بات کھٹکنے لگے کہ اس رامیس سے پاک ایشیا کی تباہی کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ عمران حد درجہ محب الوطن آدمی ہے، چنانچہ وہ ایک وقفے کے بعد دوبارہ اس ڈاکٹر بشارت کے پاس پہنچا اور اس نے حکیم بابا کی بتائی ہوئی ساری باتیں اسے بتا دیں اور اس رامیس کی تلاش اور اس کے ذریعے پاک ایشیا کی تباہی کے منصوبے کی بات کر دی۔ ڈاکٹر بشارت اب کافی عرصے سے نابینا ہے، لیکن جب وہ نابینا نہ تھا تو وہ رامیس کے سبجیکٹ پر ریسرچ کرتا رہتا تھا، اور اس نے ایک رامیس پاک ایشیا کے ایک قدیم مندر سے حاصل کر لیا تھا۔ اس کے تعلقات پروفیسر رضا کے استاد اور رامیس پر اتھارٹی ڈاکٹر رضوان سے بھی تھے، اور ڈاکٹر مطلوب سے بھی، اور پروفیسر رضا جس رامیس کی تلاش میں پاک ایشیا پہنچا تھا وہ رامیس دراصل اس ڈاکٹر بشارت کے پاس تھا، لیکن ڈاکٹر بشارت نے اس رامیس کو ڈاکٹر رضوان کے پاس مزید تحقیقات کے لیے بھیجا تھا، اور ڈاکٹر رضوان اس پر انتہائی دقیق ریسرچ کرنے کے بعد بھی یہ معلوم کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا وہ اصلی رامیس نہ تھا بلکہ نقلی رامیس تھا، کیونکہ ایشیا کے قدیم ترین دور میں مندروں کے پجاری ایسی نقلی رامیس بنا کر دوسرے پجاریوں پر روب ڈالا کرتے تھے۔ ایسا ہی نقلی رامیس ڈاکٹر بشارت کے ہاتھ لگا تھا۔ ڈاکٹر رضوان نے مزید تحقیق کے بعد وہ نقلی رامیس واپس ڈاکٹر بشارت کو بھجوا دیا تھا، جسے ڈاکٹر بشارت نے ضائع کر دیا، لیکن پروفیسر رضا کو اس بارے میں علم نہ تھا کہ رامیس نقلی ثابت ہو چکا ہے۔ اسے بس ڈاکٹر رضوان سے اتنا ہی معلوم ہوا تھا کہ ایک رامیس پاک ایشیا میں موجود ہے۔ بہرحال عمران نے جب ڈاکٹر بشارت سے بات کی تو ڈاکٹر بشارت نے اسے بتایا کہ پاک ایشیا میں کوئی رامیس موجود نہیں ہے، بلکہ ڈاکٹر رضوان کی تحقیقات کے مطابق ایک رامیس بہرحال دنیا میں موجود ہے، لیکن کہاں ہے اور کس کے پاس ہے اس کا علم کسی کو بھی نہیں، اور نہ ہی بلیک ورڈ اس کا سراغ لگا سکتی ہے، حتیٰ کہ لاہوشہ کی روح بھی اس کا سراغ نہیں لگا سکی۔ اس لیے وہ فکر نہ کرے، اس رامیس کی وجہ سے پاک ایشیا کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہو سکتا۔ اس پر عمران مطمئن ہو کر واپس چلا گیا۔ جیوتی نے بغیر رکے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا، حیرت انگیز، یہ تو واقعی انتہائی حیرت انگیز انکشافات ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا سارا پلان کہ عمران کو استعمال کر کے اس رامیس کو حاصل کیا جائے ختم ہو گیا ہے، اب اس کی ضرورت نہیں رہی۔ پروفیسر البرٹ نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، تو کیا آپ اس رامیس کے ذریعے پاک ایشیا کو تباہ کرنے کا پلان بھی ختم کر رہے ہیں؟ جیوتی نے کہا، نہیں، میں اس پلان کو کس طرح ختم کر سکتا ہوں، اسے تو ہر صورت میں پورا کیا جائے گا، کیونکہ جب تک پاک ایشیا پر اندھیرے مسلط نہ ہو جائیں گے باقی مسلم ورلڈ پر بھی اندھیرے مسلط نہیں کیے جا سکتے۔ پروفیسر البرٹ نے ٹھوس لہجے میں کہا، کیا اس کے لیے آپ کوئی اور پلان نہیں بنا سکتے؟ بلیک ورلڈ کے پاس سینکڑوں ہزاروں حربے ہیں، طاقتیں ہیں۔ جیوتی نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، بلیک ڈیول کا نائب ہونے کی وجہ سے جو کچھ میں جانتا ہوں تم اس کا اشر اشیر بھی نہیں جانتی۔ جیوتی، تم نے خود ہی بتایا تھا کہ پاک ایشیا ایک انفرادی ملک ہے، اس پر نور کی عظیم طاقت کی خاص نظر ہے، اسے مستقبل میں پوری مسلم ورلڈ کا لیڈر بنانے کے لیے خصوصی طور پر تخلیق کیا گیا ہے۔ ابھی پاک ایشیا اپنے ابتدائی دور میں ہے، اور سب جانتے ہیں کہ ابتدائی دور میں اندھیروں کا زور زیادہ ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا پاک ایشیا ان اندھیروں سے نجات پاتا چلا جائے گا اور روشنی کی طرف بڑھتا جائے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا یہ تم نہیں جانتی، جبکہ میں جانتا ہوں کہ ابھی یہاں پاک ایشیا کی تخلیق سے پہلے کا نظام رائج ہے، جو روشنی کا نظام ہے، اس لیے پاک ایشیا پر یوں لگتا ہے جیسے بلیک ڈیول پوری طرح مسلط ہو، لیکن یہاں روشنی کی قوتیں مسلسل کام کر رہی ہیں اور پاک ایشیا آہستہ آہستہ روشنی کے نظام کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ پاک ایشیا کے عوام کے دلوں میں روشنی کی عظیم ترین شخصیت کے عشق کی روشنی موجود ہے۔ پاک ایشیا کا ایک عام آدمی چاہے بظاہر کتنا ہی شیطانی صفات کا مالک ہو، لیکن روشنی کی عظیم ترین شخصیت کا عشق اس کے دل میں بھی روشن ہے، اور روشنی کی اس عظیم ترین شخصیت کے خلاف معمولی سے معمولی بات پر بھی اس عشق کی روشنی یکلخت بھڑک اٹھتی ہے۔